वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रिवेंज बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 7। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल को। ईशाम बेटा, मुझे याजी के घर का एड्रेस पता करके दे देना। ईशाम के पास बेड पर बैठते हुए नॉर्मल अंदाज में बोले। क्यों बाबा, आपने क्या करना है। उसने चौंक कर अपने बाबा की तरफ देखा। मुझे याजी से कुछ बात करनी थी बस। बाबा, आप वहाँ नहीं जाएंगे। उसने साफ इनकार किया। मगर बेटा, मुझे याजी से ज़रूरी बात करनी है। बाबा, उष्मा भी याजी के घर जाना चाहती है। उसकी बात ने उन्हें अंदर तक झंझोड़ा था। क्या वो अब अपनी दूसरी बेटी को भी खोने वाले थे। वो हमेशा के लिए उसके पास जाना चाहती है। जी बाबा। उसकी बात सुनकर वो खामोश से हो गए थे। बाबा, एक बात पूछूं आपसे। उसने सवाल यह पूछा तो वही साहब ने इस बात में सर हिलाया। बाबा, ये सब आपने क्यों किया था। माजरत चाहता हूँ अपने अल्फाज के लिए, मगर आपकी एक गलती ने हम तीनों की जिंदगियां तबाह कर दी। उसके लहजे में दर्द था, तकलीफ थी। ईशाम, तुम्हारी भी। काफ़ी हद तक वही साहब को उसकी बात समझ आ चुकी थी, मगर फिर भी उन्होंने अपने शक को पुख्ता करना चाहा। ईशाम का इस बात में सर हिलाना उनकी दिल की दुनिया तहस नहस कर गया। वो अपने बच्चों के जज्बात से कैसे बेखबर रह सकते थे। वो जानते थे ईशाम उष्मा से बहुत मोहब्बत करता है। वाकई ही उनकी एक गलती ने उनके तीनों बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। कितना खूबसूरत और साफ सुथरा घर घर था। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। घर काफ़ी बड़ा था, बेशुमार कमरे थे उसमें। जोनीशा ने एक भरपूर नज़र में ही सारे घर का जायज़ा लिया। सफ़ेद मार्बल की बदौलत घर हर तरफ से चमक रहा था। मेरे पीछे आओ, याजी के कहने पर वो उसके पीछे चलने लगी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर वाले फ्लोर के लास्ट वाले कमरे के सामने जाकर रुका। दरवाजे को खोलते उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। वो खामोशी से बस इर्द गिर्द नज़र घुमाती उसके ताक़ुब में चल रही थी। कितना पुरसुकून कमरा है। कमरे में दाखिल होते बेसाख्ता उसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे। राजी का कमरा वाकई बहुत शानदार था। एक सुकून सा मिला था उसे यहाँ। गोलनुमा कमरा जिसके सेंटर पर बेड सेट किया गया था। एक दीवार की कॉर्नर पर ड्रेसिंग पड़ा हुआ था जिस पर नज़र पड़ते ही बालकनी का मंजर दिखाई देता था। कमरे में दो मजीद दरवाजे मौजूद थे। एक चेंजिंग रूम था और दूसरी स्टडी रूम का। वो मखसूस चाल चलता हुआ चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तकरीबन 5 सेकंड बाद वो हाथ में खूबसूरत सी ड्रेस पकड़े हुए बाहर निकला। उसने ड्रेस जुनिशा की जानिब बढ़ाई। उसने पहले से ही जुनिशा के लिए ड्रेसेस ऑर्डर कर दिए थे। बिना ड्रेस को थामे वो एब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखने लगी। ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ जल्दी से। उसका लहजा सपाट था। मगर क्यों। ड्रेस को पकड़ती तजस्सुस और नासमझी से पूछने लगी। शाम की पार्टी पर इनवाइटेड है हम, तो तुम भी साथ चलोगी, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने हाथ अपनी पुश्त पर बांधे। मुझे नहीं जाना। ड्रेस को बेड पर रखती वो वहाँ ही बैठ गई। इनकार तो वो ऐसे कर रही थी जैसे वो बहुत सुनता है उसकी। क्या कहा तुमने। वो उस पर झुका। मैं नहीं जाऊंगी। उसने अपनी बात फिर दोहराई। आज की शाम तुम्हारे नाम है, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। उसका अंदाज नर्म भी था और हुक्मिया भी। वो जानती थी यहाँ उसकी कभी नहीं चल सकती। वो एक गुड़िया है जिसकी चाबी याजी के पास थी। वो जब चाहे उसे अपनी मर्जी से घुमाता था। उसकी आंखों में देखती वो सोचों में डूब रही थी। आज की शाम उसके नाम। याजी ने ऐसा क्यों बोला। उसका जाना इतना क्यों ज़रूरी है। पहले भी तो पार्टीज़ में जाता था, तब तो वो साथ नहीं जाती थी, फिर आज क्यों। अपनी सोचों का तसलसल तोड़ती वो बेड से ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में चली गई। यार, भाभी तो बहुत वक्त लगाती है तैयार होने में। अली ने मुस्कुराकर कहते ही याजी की जानिब देखा। वो तीनों हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। याजी मोबाइल में मसरूफ था। जिया आइसक्रीम खाती साथ साथ किसी से कॉल में बात कर रही थी और अली बार बार घड़ी की जानिब देख रहा था। वो 10 मिनट का कहती अब सीढ़ियाँ उतरी थी। वो जो मसरूफ सा मोबाइल में कुछ ढूंढ रहा था, उसकी हील की टकटक पर उसने मोबाइल से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो देखता ही रह गया। बिना पलके झपकाए वो इस कातिल हसीना को देख रहा था जो उसकी मिल्कियत थी। सुर्ख रंग की लंबी कमीज जिसके नीचे उसने सुर्ख रंग का ही खुला ट्राउजर पहना हुआ था। कमीज के गले पर हल्का सा काम था। टेलपोनी करते दुपट्टे को एक साइड के बाजू पर फैलाया हुआ था। पैरों में गोल्डन रंग की हील पहनी हुई थी। मेकअप के नाम पर वो हमेशा सुर्ख रंग की लिपस्टिक ही लगाया करती थी और उसकी गोरी रंगत पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक दिलकश भी बहुत लगती थी। आंखों में हल्का सा काजल था। ज्वेलरी के तौर पर उसने बस कानों में छोटे छोटे नफीस टॉप्स पहने हुए थे। वो बहुत एहतियात से सीढ़ियाँ उतर रही थी। मतलब याजी ने उसके साथ मैचिंग कर रखी थी। ब्लैक पैंट कोट के नीचे उसने सुर्ख रंग की सिल्क की शर्ट पहनी हुई थी।
ऊपर वाले 2 बटन हमेशा की तरह खुले हुए थे, बालों को जेल से बहुत अच्छे से सेट कर रखा था। उसने काले रंग के ही चमकते जूते पहन रखे थे। आज वो उसे पूरे हक से देख रहा था। हर दफ़ा उसकी नज़रें ज़ोनिशा को उलझन का शिकार कर देती थी। वो उनके पास आकर रुकी। जिया तो उसे देखते ही शदीद जलन का शिकार हुई। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, मगर ज़ोनिशा के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। याजी को तो याजी को उस पर लट्टू होते देख अली ने अपना गला खंकारा। चले अब। याजी की तरफ देख कर बोलते उसने अंदर ही अंदर एक कहकहा लगाया। अली के बोलते ही उसने आंखें झपकाकर अली की तरफ देखा, जिसकी मुस्कुराती नजरें इस वक्त याजी को जहर लग रही थी। वहां मौजूद सब की तरफ एक नज़र डालकर उसने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। डाइनिंग टेबल पर बैठे वो सब खाना खाने में मसरूफ थे, सिवाय उष्मा के। उस दिन से लेकर अब तक वो उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी, हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती थी। वही साहब और शुमाला बेगम तो बहुत कोशिश करती थी उससे बात करने की, मगर वो अपना दरवाज़ा लॉक ही रखती थी। सिर्फ इशाम के लिए वो दरवाज़ा खुलता था, और आज भी मुलाजमा खाना उसके कमरे में देकर आई थी। बेटा, तुमने पता किया था? याजी के घर का आने वाला मुंह में डालते वो इशाम से मुखातिब थे। जी बाबा, मैंने पता लगवा लिया है। वो अपने पुराने वाले घर में दोबारा वापस आ गया है। आज ही मुझे ये सारी मालूमात मिली है। वो खाना नहीं खा रहा था, बल्कि उसे तो उष्मा की फिक्र सताए जा रही थी, उसने अभी तक खाना खाया भी होगा या नहीं। जब तक उसके मामा बाबा खाना खाकर नहीं चले जाते थे, वो तब तक उनके पास बैठा रहता था। जो भी उन्होंने किया था, मगर है तो उसके वालिदीन ही थे तो वो उसके वालिदीन ही, वो कैसे उनसे मुंह मोड़ सकता था? उसे तो उन सब को संभालना था, उसे अपने बिखरे घर को दोबारा से समेटना था। कहाँ वो अपना घर समेटने का सोच रहा था, और कहाँ वो उसका दिल बिखेर कर जाने वाली थी। ठीक है बेटा, तो मुझे लोकेशन सेंड कर देना, उन्होंने तहमल से कहते पानी का गिलास अपने लबों से लगाया। बाबा, आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? वो कभी भी इशाम को ये नहीं बता सकते थे कि उससे माफ़ी मांगने जा रहे हैं, वो अपनी बेटी की रिहाई के लिए जा रहे हैं। बेटा, बस कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं याजी से करके उसे क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को असल बात नहीं बताई थी। वो जानते थे अगर उन्होंने ये बात बता दी तो इशाम कभी उन्हें वहाँ नहीं जाने देगा। शुमाला बेगम खामोशी से बैठी बस निवाले तोड़ रही थी। पार्टी में म्यूजिक की आवाज़ कम और लोगों की आवाज़ें ज़्यादा थी। सब ही किसी बात पर बुलंद कहकहा लगा रहे थे। राजी ने उसके गिर्द बाजू हायल किए हुए थे। जब कोई लड़की सामने से आती हुई टकरा कर गिरती, उसकी शर्ट पर सारा जूस गिरा गई। अंधी हो क्या? ध्यान से नहीं चल सकती थी? पूरा जूस का ग्लास उसकी शर्ट पर गिर चुका था। सॉरी डियर, मेरा पाँव फिसल गया था। उस लड़की ने जल्दी से माजरत की, मगर वो जानती थी ये सब उसने जानबूझकर किया है, क्योंकि जोनिशा जब भी उसकी तरफ नज़र दौड़ाती थी, वो हसद भरी नज़रों से याजी को ही घूर रही थी। वो इतना तो समझ चुकी थी ये सब इस लड़की ने जलन में किया। इस लड़की को मुसलसल याजी की तरफ देखते ही उससे गुस्सा आने लग पड़ा था, और अब तो उसने जूस गिराकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ा दिया था। अभी 5 मिनट ही हुए थे उन्हें आए हुए, वो तो अभी तक ज़्यादा लोगों से भी नहीं मिली थी, और उस लड़की ने उसकी ड्रेस भी गंदी कर दी थी। अब वो सारी पार्टी में क्या ऐसे ही घूमेगी? उसकी ड्रेस हर तरफ से गंदी हो चुकी थी। याजी ने हाथ के इशारे से वहां मौजूद एक लड़की को यहाँ आने का कहा। याजी के बुलाते ही वो फौरन उसके पास आई। क्या हुआ याजी? आते ही वो फिक्र से बोली, मिसेस वकार, गलती से मेरी वाइफ की ड्रेस पर ड्रिंक गिर गई है, आप प्लीज़ इन्हें ऊपर ले जाकर ड्राई क्लीन करवा दें। जिसने ये पार्टी रखी थी याजी उसी की बीवी से मुखातिब था। ओके, कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं भी करवा देती हूँ, मिसेस वकार ने प्यार से जोनिशा को देख कर बोला, तो वो सर हिलाती उसके पीछे चलने लगी। ऊपर आते ही वो एक कमरे में गई। आप कुछ वक्त के लिए ये शर्ट पहन ले, तब तक मैं आपकी शर्ट ड्राई क्लीन करवा देती हूँ। उसने एक सादा सी शर्ट जोनिशा की जानिब बढ़ाई। जोनिशा शर्ट पकड़ती वॉशरूम में चली गई। अपनी शर्ट उतार कर उसने इस लड़की की तरफ बढ़ाई। उसने तब तक मुलाजमा को बुला लिया जिसने ड्राई क्लीन करना था। मुलाजमा ने वो कमीज़ पकड़कर मशीन के अंदर डाली। ऊपर टच करते उसने टाइमिंग लगाई, मगर ये क्या, मशीन से तो आवाज़ आ रही थी, वो चल नहीं रही थी, उसमें से तो धुआं निकल रहा था। ये तो अभी सुबह तक ठीक थी, यूँ अचानक इससे क्या हो गया? जी बेगम साहिबा, ये अचानक से मशीन को पता नहीं क्या हो गया, मुलाजमा ने कहते मशीन का स्विच निकाला। जोनिशा को तो ये सारा किया धरा उस लड़की का लग रहा था। जब तक छेड़ा ना जाए ऐसे अचानक तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। आई एम रियली सॉरी जोनिशा, आपको हमारी वजह से दिक्कत हुई। मैं आपको एक अनटच ड्रेस देती हूँ, आप वो पहन ले। वो जोनिशा की तरफ देख कर बोल रही थी, जो उनके सामने ही खड़ी थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं याजी को बोल देती हूँ, अब हम घर चले जाते हैं। उनके शाने पर हाथ रखती हुई मुस्कुरा कर बोली, नहीं जोनिशा, ये पार्टी आपके लिए है, आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ड्रेस देती हूँ, आप चेंज कर ले।
وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی اور پلٹ کر وارڈروب سے ڈریس نکالنے لگی۔ ان کی بات سن کر وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی، یہ پارٹی اس کے لیے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جلدی سے چینج کر لو، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی خوبصورت سی ڈریس اس کی جانب بڑھائی، جسے وہ مسکرا کر پکڑتی پلٹ کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ ڈریس پہن کر جب اس نے خود کو اچھی طرح سے کمفرٹیبل کر لیا تو ان دونوں نے اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھائے۔ اس بار زونیشا آگے چل رہی تھی اور وہ لڑکی پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا، ہال میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایک اسپاٹ لائٹ کی روشنی زونیشا پر پڑی۔ سبھی نے اسپاٹ لائٹ میں موجود اس حسین پری کو دیکھا جو اس ڈریس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسی وقت ایک اور اسپاٹ لائٹ کی روشنی یازی پر پڑی جو اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، بس فرق اتنا تھا وہ فرش پر کھڑا تھا اور زونیشا اسٹیپ پر۔ اس نے زونیشا کے آگے اپنا ہاتھ کیا، وہ تو فل پزل ہو چکی تھی۔ یازی نے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ اس نے کالے رنگ کی نیٹ کی پیروں کو چھوتی لمبی میکسی پہن رکھی تھی جس کی اوپر سے فٹنگ فل ٹائٹ تھی اور کمر کے پاس آ کر وہ نیٹ کین کی وجہ سے پھولی ہوئی تھی۔ بازو پر فل نیٹ لگی ہوئی تھی، پونی میں موجود بال اب کھل چکے تھے۔ سائڈ پر اس نے پینس سے سارے بال سیٹ کیے ہوئے تھے۔ زونیشا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جسے اس نے بڑے پیار سے اس کی جانب بڑھایا تھا، پھر اس نے یازی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر آج دلنشیں مسکراہٹ تھی۔ یہ یازی شاہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی، اس کے دل کو چھو کر گزری تھی۔ زونیشا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسی وقت ہر طرف ہوٹنگ ہونا شروع ہوئی۔ تمام پریس والوں نے اپنے اپنے کیمروں میں ان کا حسین منظر مقید کیا۔ ایک ویٹر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں مائک تھمایا۔ اب زونیشا اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے خود کے اور قریب کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین پلیز اٹینشن، اس نے اپنی غمگین آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شی از مائی بیوٹیفل وائف۔ اس کے چہرے پر ایک چمکتی مسکراہٹ تھی۔ زونیشا نے گردن موڑ کر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آئی ریئلی لو یو زونیشا۔ مڑ کر زونیشا کی طرف دیکھتے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ اس کے یوں اظہار پر اس کا گلا اندر تر خوش ہو گیا۔ اتنی ہمت والی لڑکی آج یازی کی خود پر پڑتی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہم نے اپنی محبت کو شرعی طریقے سے نکاح میں بدلا، آخرکار جیت ہماری محبت کی ہوئی۔ زونیشا کی طرف دیکھتے وہ محبت سے بول رہا تھا۔ اس کی تو حیرت سے آنکھیں پھیل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یازی یہ سب کیوں بول رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ آج تو واقعی وہ جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا اپنی باتوں سے۔ یازی نے اس کے گرد بازو حائل کیا۔ میوزک آن ہوا، وہ دونوں اسٹیج پر جا کر کھڑے ہوئے۔ اس کا ایک ہاتھ زونیشا کی کمر پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تھوڑی سی حرکت کرتا وہ اس کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ یازی جانتا تھا پارٹی میں پریس کا انتظام تو ضروری ہوگا، اس لیے اس نے وقار صاحب کو پہلے سے ہی اس سارے انتظامات کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ سب کو اپنی بیوی سے بھی ملوائے اور پریس والوں نے اس کے بارے میں جو بھی بکواس کی تھی وہ اس کو بھی کلیئر کر دیں۔ اس نے یہ سب صرف اس کی عزت پر لگے داغ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کوئی کیریکٹر لیس لڑکی نہیں ہے، اس لیے وہ زونیشا کو اس پارٹی میں لانا چاہتا تھا۔ ان کا ڈانس ختم ہوا تو ہر طرف تالیوں کی آواز گونجی۔ پھر سے پورا ہال روشنی سے نہا گیا۔ اس نے باری باری کر کے زونیشا کو سب سے ملوایا۔ رات کو پارٹی سے لیٹ آنے کی وجہ سے ابھی تک اس کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے مگر اس کی کوشش یہی تھی کہ تھوڑا اور سو جاؤ۔ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے کمرے کی لائٹ بند کر رکھی تھی۔ ہینڈل کو گھما کر اس نے دروازہ کھولا۔ سیدھی نظر اس کی بیڈ پر پڑی، آدھی بیڈ پر لیٹی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے ٹانگوں کو لٹکائے وہ شاید کافی تھکی ہوئی تھی۔ یازی چلتا ہوا اس کے پاس آیا مگر وہ جو اس کے قدموں کی آواز سن کر اچانک سے کھڑی ہوئی تھی۔ پاؤں مڑ جانے کی وجہ سے وہ اس پر جا گری۔ اسے سنبھالنے کے چکر میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ دونوں بیڈ پر جا گرے۔ اس کے بکھرے بال یازی کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ یازی تم سے نیچے کوئی ملنے آیا ہے؟ اچانک سے جیا ان کے کمرے میں رونما ہوئی۔ انہیں بیڈ پر ایک ساتھ اتنا پاس دیکھ کر اس کے تو پورے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ یازی کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، اس لیے وہ جلدی سے ہڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو تم باز نہیں آئی اپنی حرکتوں سے؟ اسے گھونیاں ڈالتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ جواباً اس کے چہرے پر مسکراہٹ واضح ہوئی۔ کیوں میں ڈرتی ہوں کیا تم سے؟ سپاٹ لہجے میں بولتے اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔
ڈروگی تم ایک دن مجھ سے جب میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ یازی تو کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے غصے سے زونیشا کو دیکھا۔ یہ جو زہر تم اگل رہی ہو یہی پی کر مر کیوں نہیں جاتی؟ کچھ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ مخصوص سے انداز میں بولتے اس نے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس کی بات جیا کو اندر تک جھلسا گئی۔ فکر نہ کرو، یازی کو حاصل کیے بنا نہیں مروں گی، مغرور سا کہتی وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ افسوس تمہاری یہ خواہش بھی ادھوری ہی رہے گی، بلند آواز میں کہتے اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی۔ نیچے کون آیا یازی سے ملنے؟ وہ ہم کلام کرتی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی نظر ہال میں موجود صوفے پر پڑی۔ وہ جو دیکھ رہی تھی کیا وہ حقیقت تھی؟ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں کو بند کرتے اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں کھولی جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو یہ کوئی خواب تو نہیں۔ اس بار بھی آنکھیں کھولنے پر اسے وہی لوگ نظر آئے تھے، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شخص اس کا باپ ہی تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری اور سیدھا جا کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ وہی صاحب نے اسے آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اپنے بابا کے گلے لگتے ہی اس کے چھم چھم آنسو بہنے لگے، ان کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ بابا میں نے بہت مس کیا آپ کو، اپنے بابا کے گال پر بوسہ دیتی وہ پیار سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ یازی صوفے پر بیٹھا پرتپاک نظروں سے ان دونوں باپ بیٹی کو گھور رہا تھا۔ اپنے بابا کو ملنے کے بعد وہ عشما کے گلے لگی۔ آخر کتنی دیر بعد وہ اپنی دوست کزن سے ملی تھی۔ آنسو بہنے تو بنتے تھے۔ یازی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو وہی صاحب کے ساتھ آئی تھی۔ وہ کیوں ان کے ساتھ آئی تھی؟ وہ ان کی کیا لگتی تھی؟ اس کی آنکھوں کا رنگ تو بالکل یازی جیسا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو اس نے اپنے جوتوں پر گرایا۔ زونیشا! اس کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے مڑ کر یازی کی طرف دیکھا۔ یہ صاف کرو جلدی۔ اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے اس نے اسے یہاں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یازی ان کے سامنے کوئی بھی تماشا لگائے، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھی۔ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو نیچے کر کے اس کے جوتوں سے کافی صاف کی۔ وہ اپنا دوپٹہ اس کے جوتوں پر پھیر رہی تھی۔ وہی صاحب کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ کیا وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا؟ عشما تو حیران تھی کہ اس قدر سخت دل بھائی ہے اس کا۔ یہ منظر دیکھ کر وہی صاحب کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو رہا تھا۔ اس کے جوتے صاف کرتی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یازی بیٹا، مجھے بات کرنی تھی تم سے، اس کی طرف دیکھتے لڑکھڑاتی آواز میں بولے۔ بات کرنے لائق کچھ چھوڑا ہے آپ نے؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس ایک ٹانگ پر اپنی دوسری ٹانگ چڑھائی۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تم میری سزا میری بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ تم نے جو بھی سزا دینی ہے مجھے دے دو۔ ان کی درد بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ میز پر رکھا۔ آپ کو سزا دیتا تو اتنا درد نہیں ہوتا، آپ کو جب درد آپ کی بیٹی کو دوں گا تو آپ کی روح تک جھنجھوڑی جائے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں، کیا پتہ سزا کا اختتام موت ہو۔ سرد لہجے میں بولتے وہ سب کو اپنی جگہ پر شل کر گیا۔ زونیشا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ تو ٹوٹا تھا اس کے اندر جس کی آواز بھی اس تک ہی محدود رہی تھی۔ نہیں یازی، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، اس کی جگہ میری جان لے لو، مگر میری بیٹی کو بخش دو، وہ بے قصور ہے۔ اب کی بار وہ یازی کے قدموں میں گرے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اسی وقت زونیشا نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اپنے بابا کو اس حالت میں۔ وہ کیوں اپنے بابا کو اس شخص کے پیروں میں گرنے دیتی؟ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو گڑگڑاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میری وجہ سے میری بچی کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو زونیشا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ تو عشما کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، سخت لہجے میں کہتے وہ اڑ کر مغرورانہ چال چلتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی آفس سے لیٹ ہو چکا تھا۔ بھائی! عشما کی بھیگی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے قدم وہیں پر جم سے گئے۔ وہ ابھی پلٹا نہیں تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا وہ سچ تھا؟ یہ لڑکی اس کی بہن تو نہیں تھی، اس نے اسے بھائی کیوں بولا تھا؟ وہ مڑا، اس نے ناسمجھی سے عشما کی طرف دیکھا تو بھاگتی ہوئی سیدھا آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت تھی، دل صدائے دے رہا تھا۔ تمہیں تمہاری بہن مل گئی، مگر دماغ ابھی بھی بھائی بولنے پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے گلے لگے زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ بھائی کی قربت میں اسے سکون بھی بہت مل رہا تھا۔ اس نے عشما کو پیچھے نہیں کیا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کو خود سے دور کرے۔ وہ بس اس کا خود ہی
اس کا خود ہی دور ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ زونیشا یازی کو بتانا چاہتی تھی کہ عشما اس کی بہن ہے، وہ زندہ ہے، ان کے گھر میں ہے، مگر وہ نہیں بتا سکی، یہ سوچ کر کہ کہیں یازی کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ اس کے باپ نے اس کی بہن کی زندگی کیوں بچائی تھی، وہ جانتی تھی یہ سب پتہ چلنے کے بعد عشما ضرور آئے گی اپنے بھائی سے ملنے۔ وہ یازی سے دور ہوئی، اس نے یازی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ بھائی، میں آپ کی بہن۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم عشما؟ وہ جیسے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ جی بھائی، میں عشما، آپ کی چھوٹی بہن۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے تاثرات بدلے تھے۔ یہ لڑکی اس کی بہن تھی۔ دونوں کی سنہری آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ وہ کیسے نہیں پہچان پایا اپنی بہن کو۔ اس وقت اس کے چہرے پر سکون آیا، جیسے اسے اس کی بہت قیمتی چیز مل گئی ہو۔ یازی نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ وہ آخری بار تب رویا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے اپنے آنسو خود پر حرام ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جس میں وہ پوری طرح بدل گیا تھا۔ اس کا دل موم سے پتھر بن چکا تھا، پھر وہ جتنی چاہے کوشش کرتا اس کا دل روتا تھا مگر اس کی آنکھیں آنسو سے خالی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آتی تھی مگر آنسو نہیں بہتا تھا۔ وہ آج بھی اندر سے رو رہا تھا مگر اس کی آنکھیں خشک پڑ جاتی تھی۔ عشما، کہاں تھی تم اتنے عرصے سے؟ اس کے چہرے پر فکر واضح تھی مگر اس کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ اس دنیا میں اس کا بھی کوئی اپنا ہے۔ اس سے پہلے کہ عشما کچھ بولتی وہی صاحب بول پڑے۔ بیٹا، عشما تب سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، تب سے یہ ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وہ یازی کی طرف دیکھ کر بول رہے تھے مگر وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو اتنی معصوم سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو سوسی کرتی اپنے چہرے پر لگاتار بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میری پیاری گڑیا۔ عشما کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ دوبارہ سے اسے اپنے گلے لگا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں زونیشا بولوں یا بھابھی؟ تھوڑی پر انگلی ٹکائے وہ سوچنے والے انداز سے زونیشا سے پوچھ رہی تھی جو اسے سارا گھر دکھا رہی تھی۔ عشما، تمہیں جیسا ٹھیک لگے ویسا بول لو۔ وہ مسکرا کر عشما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ تمہارے اور یازی بھائی کے تعلقات کیسے ہیں؟ یہ سوال پوچھنا اسے مناسب تو نہیں لگ رہا تھا مگر وہ پھر بھی جاننا چاہتی تھی۔ یہ نہ ہی پوچھو، صرف تکلیف پہنچانے کے لیے مجھے ہاتھ لگاتے ہیں وہ، نروٹھے پن سے کہتی وہ عشما کو اوپر کا سارا فلور دکھا چکی تھی۔ نیچے کا فلور اور باہر کا ایریا رہتا تھا۔ اس نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بھائی کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ زونیشا پر ظلم نہ کیا کرے جبکہ اس کا تو اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، مگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتا وہ ان کی بیٹی تھی، یہی تو اس کا سب سے بڑا قصور تھا۔ اور کون رہتا ہے ادھر؟ کمروں میں نظر مارتے تجسس سے پوچھنے لگی کیونکہ جب وہ آئی تھی تب تو اس نے کسی کو وہاں نہیں دیکھا تھا، بس ایک لڑکی ہی اسے وہاں پر نظر آئی تھی جسے انہوں نے یازی کو بلانے کا کہا تھا۔ یازی کی فرینڈ ہے علی اور جیا، وہ بھی ساتھ رہتے ہیں، اس وقت وہ آفس گئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے اچھا میں سر کو خم کیا۔ عشما، یہ ماضی کا سچ تو تمہارے لیے بھی بہت کڑوا ہوگا، تم سب جانتے ہوئے بھی مجھے اتنے اچھے سے بلا رہی ہو۔ اس کا لہجہ نارمل تھا جس میں عشما کے لیے بے تحاشا عزت اور پیار تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں گارڈن میں پہنچی۔ زونیشا، جب غلطی کسی اور کی ہے تو میں سزا کسی اور کو کیوں دوں؟ نرم لہجے میں کہتی ہوئے تھوڑی افسردہ ہوئی۔ عشما، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ جھٹ سے وہ اس کے گلے لگی۔ پتہ نہیں تمہارا بھائی کس پر چلا گیا، سنگ دل۔ آہستگی سے بڑبڑاتی وہ اس سے دور ہوئی۔ میم سر کہہ کر گئے ہیں آج کے ڈنر میں اس کی بہن کی پسندیدہ ڈشز بنائی جائے، آپ بتا دیں کیا بنانا ہے؟ ملازم نے عشما اور زونیشا کو دیکھ کر ادب سے سر جھکائے پوچھا۔ زونیشا اسے عشما کی ساری من پسند ڈشز بتاتی اسے اس کا روم دکھانے لے گئی۔ عشما ایشام سے نہیں مل کر آئی تھی، وہ اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ دکھ اس کے لیے کم تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر آ گئی ہے، وہ کیسے رہے گا وہاں؟ اس نے اس بارے میں ذرا نہیں سوچا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اس کی فکر نہیں تھی، بس اس کی انا اب گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ وہاں رہے۔ بابا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایشام کے لہجے میں دکھ تھا، اسے سچائی سے انجان رکھا گیا تھا۔ بابا، آپ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، میں اسے روک سکتا تھا بابا۔ وہ اپنے بابا سے شکوہ کر رہا تھا اور وہی صاحب اپنی بات سنا کر کب سے خاموش بیٹھے اپنے بیٹے کو سن رہے تھے۔ بیٹا، عشما یازی کے پاس جانا چاہتی تھی، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ وہی صاحب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینی چاہی۔ بابا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جانا چاہتی تھی، مسئلہ یہ ہے آپ نے مجھے میری زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سے انجان کیوں رکھا؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی، یہ سچائی اس پر کسی بم کی طرح پھٹی تھی۔ کیوں بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو مجھے تو بتا دینا چاہیے تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بکھر رہا ہے۔ اسی وقت شمالہ بیگم نے اسے اپنے سینے میں دبوچا۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ سچائی کیا ہے جس وجہ سے
ایسا برتاؤ کر رہا تھا، اس بات کا علم بھی گزرتے وقت میں ہو جائے گا۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ یازی کے گھر آنے کے بعد سب نے مل کر ڈنر کیا۔ اس دوران وہ جیا اور علی سے بھی مل چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کا مگ پکڑے وہ عشما کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہے میری گڑیا؟ یازی نے محبت پوش نظروں سے عشما کو دیکھتے پوچھا اور کافی کا مگ عشما کی طرف بڑھایا۔ کچھ بھی نہیں۔ اب وہ یازی کو کیا بتاتی کہ وہ ایشام کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ آپ خود کیوں کافی بنا لایا؟ مجھے بول دینا تھا۔ کافی کا مگ پکڑے اس نے نرمی سے کہا۔ وہ عشما کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ عشما، ان کی وجہ سے تمہیں کوئی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ نہیں بھائی، وہ سب ہی بہت اچھے ہیں۔ ماما بابا نے تو کبھی کبھی مجھ میں اور زونیشا میں کوئی فرق نہیں رکھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ناراضگی کو ایک سائڈ پر رکھتے اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ لیکن وہ میری ماما کے قاتل بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس کی آواز میں تھوڑی سی نمی آ چکی تھی۔ وہ یازی کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ہاں، یہی بات تو دکھ دیتی ہے، اپنے ہو کر انہوں نے ایسا کیا۔ زرد پڑتے چہرے سے اس نے عشما کی طرف دیکھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ بھائی، آپ ماما کے جانے کے بعد کہاں رہے تھے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اکیلے کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ یازی نے ایک لمبی سانس ہوا میں چھوڑی، جیسے سارا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہو۔ عشما، وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرا بچنا بہت مشکل تھا۔ میری تو دل کی دھڑکن تک بند ہونے لگی تھی۔ عین وقت پر عمران صاحب نے آ کر مجھے بچا لیا۔ اس وقت میں بس ان کے سہارے ہی تھا۔ انہوں نے مجھے نئی زندگی دی تھی اور اسی وقت مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں تو اس بارے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ وہی ہسپتال ہے جہاں میری ماما ایڈمٹ ہے۔ میرے سر کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا، میری جسم میں کافی زیادہ چوٹیں بھی لگی تھی، مگر مجھے جب ہسپتال کا نام پتہ چلا میں ایک سیکنڈ نہیں وہاں رکا۔ میں نے ہسپتال کا ہر کمرہ چیک کیا مگر مجھے میری ماما کہیں نہیں ملی۔ شاید مجھے بے ہوشی سے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی ہسپتال میں موجود نہیں تھے۔ میں نے نرس سے ماما کا نام لے کر ان کے کمرے کا پوچھا۔ عمران صاحب بھی میرے ساتھ میری ماما کا پتہ لگوا رہے تھے۔ پھر مجھے جیسے ہی کمرے کا پتہ چلا میں سیدھا فوٹیج روم گیا۔ وہاں جا کر جو میں نے دیکھا، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے فوٹیج میں وہی چاچو نے میری ماما کو مارا تھا۔ انہوں نے میری ماما کا آکسیجن پائپ کاٹا تھا۔ ہسپتال کے کمروں میں لگے چھوٹے سے بٹن جیسے کیمرے سے وہ بے خبر تھے، نہیں تو وہ اپنا سارا راستہ صاف کر کے جاتے۔ عمران انکل نے مجھے بولا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، مگر میں اپنی ماما کا بدلہ خود لینا چاہتا تھا۔ ان سب میں عمران انکل نے میری بہت مدد کی، ان کی وجہ سے آج میں اپنا بدلہ پورا کر رہا ہوں۔ نم آنکھیں اس کے درد کی صاف گواہی دے رہی تھی۔ اپنا لہجہ مضبوط کرتے اس نے ساری کہانی عشما کو سنائی۔ اب اس کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ جا چکی تھی۔ بھائی، عمران انکل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ اپنے بھائی کے درد سے چور لہجے کو دیکھتی وہ بول رہی تھی۔ جیا کے ڈیڈ، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگ چکا تھا۔ بھائی، آپ رو رہے ہیں؟ اس نے یازی کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں میری گڑیا، میں ماما کی موت کے بعد نہیں رویا، میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو پتھر دل کبھی رویا نہیں کرتے، پھر ان کا دل جام ہو جاتا ہے۔ اس دل میں کوئی ایموشن باقی نہیں رہتا، خوشی ہو یا غم، وہ کسی رنگ میں نہیں رنگتا۔ عشما اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آواز میں زمانے بھر کا درد تھا، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ کس قدر وہ ٹوٹ چکا تھا اندر سے۔ چلو اب سو جاؤ، کافی وقت ہو گیا۔ پیار سے اس کے گال سہلاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چاہتی تھی اس سے زونیشا کے بارے میں بات کرے، مگر وہ اس وقت بہت دکھی نظر آ رہا تھا۔ عشما نے یہ بات بعد میں کرنے کا سوچا۔ دونوں کے کافی کے مگ وہی پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ روز اس وقت کدھر جاتے ہیں؟ یازی کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ وہ تجسس کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 2-3 دن سے وہ اس وقت اٹھ رہی تھی اور یازی کو باہر جاتا دیکھتی تھی۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتی وہ بھی کمرے سے باہر نکلی۔ جس کمرے کے اندر وہ گیا تھا وہ اس کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بنا آواز پیدا کیے اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ جہاں نماز میں کھڑا وہ شخص سکون سے نماز ادا کر رہا تھا۔ اتنی خاموشی میں کمرے میں بس گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ گھڑی کی بڑی سوئی 5 اور چھوٹی سوئی 12 پر تھی۔ صبح کے اس پہر باہر ہلکی سی روشنی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی وہ اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آخری وقت نماز تب ادا کی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وہ زمانہ جہالت میں ڈوبتی گئی۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ اسے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ پاک مجھے صبر عطا کرنا۔ وہ کیا مانگ رہا تھا؟ اس کی دعا سننے کے لیے وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرش پر کسی کا سایہ دیکھ کر اس نے جھٹکے سے زونیشا کو بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے سامنے آ گری۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟
کھلے بازو اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی نظریں اس کے بازو میں موجود تعویذ پر پڑی۔ وہ میں پانی لینے آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا بہانہ لگائے، اس لیے جلدی سے جو اس کے منہ میں آیا وہ بول گئی۔ ابھی بھی اس کا ایک بازو یازی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرے بازو پر موجود وہ اس کی تعویذ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تعویذ کیوں پہنا ہے تم نے؟ زونیشا کی طرف دیکھتے اس نے سوالیہ پوچھا۔ اس کے یوں ٹاپک بدلنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ماما نے ڈالا تھا، نظر بد کا ہے، اس نے دھیمے سے کہا اور اپنے بازو کو نیچے کیا۔ جب تمہیں خوبصورتی اللہ نے دی ہے تو وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا، یہ تعویذوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک خوبصورت سی لائن بولی، یہ تعویذ ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے اگر تم مجھے چھوڑ کر ان تعویذوں کو اپناؤ گے تو پھر اس تک ہی محدود رہو گے۔ وہ پرسکون لہجے میں بول رہا تھا، اس کی سنائی آیا زونیشا کو سوچ میں ڈبا گئی۔ میں امید کرتا ہوں تم میری بات سمجھ چکی ہوگی، کھڑے ہو کر نرمی سے کہتے اس نے جانماز کو طے کیا۔ اسے گہری سوچ میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بار بار اس کی سنائی آیت کو سوچ رہی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر وہ سیدھا کمرے میں گئی اور جاتے ہی اس نے کینچی سے اپنا تعویذ کاٹ ڈالا۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کبٹ سے کپڑے پکڑ کر وہ واش روم شاور لینے چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اس نے ٹی پنک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ گیلے بالوں کو آگے کی طرف کرتے وہ تولیے سے خشک کرنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھے لیسز باندھتے ہوئے اس کے ہاتھ رکے، آنکھیں اس حسین افسرا پر ٹھہر سی گئی۔ اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا تھا اسے، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ اس کی طرف دیکھتی وہ الجھنوں کا شکار ہوئی۔ جلدی خود کو کمپوز کرتی وہ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بالوں کو پشت پر پھیلاتے اس نے ہاتھ آگے کر کے اس کے لیسز بند کیے۔ اس دوران وہ تو بس اس کے سحر میں کھوسا گیا تھا۔ زونیشا کا اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی اسمائل کرنا اس کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی پرتپش نظروں سے اس کی حالت غیر تر ہو رہی تھی۔ بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں شرمندہ ہونے کی بجائے، اس نے ڈھیٹ پن سے جواب دیا۔ زونیشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور فوراً ہی پلکیں گرا دی۔ نیچے آ کر ناشتہ کر لے، اسے کہتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اشما کو یازی کے گھر آئے 5 دن ہوئے تھے۔ اس دوران ایشام اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اب وہ ماما بابا کے ساتھ رشتہ لے کر ہی جائے۔ اس نے تو اشما کو کال بھی نہیں کی تھی۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ موسم اچھا ہونے اور طوفانی بارش کی وجہ سے وہ آج آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی بغیر کمرے میں گئے وہ کچن میں روانہ ہوا۔ موڈ بھی کافی خوشگوار تھا۔ 2 مگ کافی بناتے اس نے زونیشا کے ساتھ وقت بتانے کا سوچا۔ اسے بارش بہت پسند تھی اور آج کی یہ بارش اس کی زندگی کی یادگار بارش بننے جا رہی تھی۔ وہ اشما کے ساتھ چھت پر کھڑی بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ شیڈ کے نیچے کھڑی وہ دونوں بارش سے لطف اندوز ہوتی ہوئی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اشما تمہیں کیا لگتا ہے یازی مان جائے گا ایشام کے لیے؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا تو اشما نے اپنے شانے اچکائے۔ میں بھائی کو بتاؤں گی، میں اور ایشام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ مان جائیں گے، یقین سے کہتے اس نے ایک ہاتھ کھلے آسمان کے نیچے کیا۔ لگاتار برستی بارش سے اس کا ہاتھ بھیگ گیا۔ انشاءاللہ وہ مان جائیں گے، خوش دلی سے بولتی وہ بجلی کی گرجتی آواز سے کانپی۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، میں سموسے بنا کر لاتی ہوں، تم اوپر ہی رہنا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس نے مزیدار لہجے میں کہا جیسے خیالوں میں سموسوں کو ہی دیکھ رہی ہو۔ تم کیوں جاؤ گی؟ میں بنا کر لاتی ہوں۔ تم صبح سے اتنے کام کر رہی ہو، میں بنا لاتی ہوں، تم انتظار کرو۔ میں جھٹ سے گئی اور جھٹ سے آئی۔ اس کا آخری جملہ سنتے ہی زونیشا نے قہقہا لگایا۔ سر پر ہاتھ رکھتی بارش سے بچتی ہوئی وہ بھاگ کر نیچے گئی۔ بازو فولڈ کرتے وہ آنکھیں بند کرتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی مٹی کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ لگاتار بارش بہت پسند ہے آپ کو؟ کسی اجنبی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے اس لڑکے کو دیکھا اور دوپٹے کو اپنے سر پر اچھے سے لیا۔ میں آپ کا ہمسایہ؟ اس لڑکے نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ مگر آپ یہاں کیسے آئے؟ اپنے الفاظ پر زور دے کر وہ پوچھ رہی تھی۔ کود کر، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا تھا تو سوچا تھوڑی بات چیت ہو جائے۔ زونیشا نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے مجھ سے بات کرنے کی؟ نخرے سے کہتے اس نے سرسری آنکھیں گھمائی۔ جو حکم آپ کا تو محترمہ کہ آپ اس ناسمجھ بندے کو بات چیت کا شرف بخشیں گی؟ ایک ہاتھ سینے پر رکھتے وہ تھوڑا آگے کو جھکا اور مزاحیہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر زونیشا نے بے اختیار قہقہا لگایا۔ ہنستے ہنستے اس کا پیر مڑا، وہ گرنے ہی لگی تھی جب اس لڑکے نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ چھت کے دروازے پر کھڑا وہ شخص یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے 2 مگ پوری قوت سے زمین میں دے مارے۔ یکدم اتنی آواز پر ان دونوں نے پیچھے کی طرف دیکھا۔
ज़ोनिशा जल्दी से दूर हुई। आज कहीं दिनों बाद उसके चेहरे पर इतना गुस्सा आया था, चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। लंबे लंबे डग भरता वो उनके पास आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसका कॉलर पकड़े वो उस पर घुर्राया। याजी ने अपने एक हाथ को मुक्के की सूरत में बनाया और खींचकर उसके मुंह पर दे मारा। उसे कुछ बोलने या संभलने का मौका दिए बगैर वो लगातार मुक्के उसके मुंह पर बरसा रहा था। याजी आप क्या कर रहे हैं? छोड़े इसे। उसका बाजू पकड़े वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर मजाल है जो वो रुक जाए। मुसलसल मुक्के मारने की वजह से उसके मुंह से खून बहने लगा। याजी ने उसे जमीन में धक्का देते 2-3 लाते उसके जिस्म में रसीद की। ज़ोनिशा का बाजू अपनी गिरफ्त में लेते वो शोले बरसाती नज़रों से उसे घूरने लगा। उसके इस वहशीपन को देखकर वो 2 कदम पीछे हुई। उस लड़के को बरसाती बारिश में तड़पता छोड़े वो ज़ोनिशा को घसीटते हुए नीचे ले गया। याजी मेरी बात सुने, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उसके पीछे घसीटती हुई वो तड़प कर बोली। गले में झूलता उसका दुपट्टा सीढ़ियों में ही रह गया। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते वो उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आया। उसी वक्त पूरी कुव्वत से उसने उसे आगे की तरफ धक्का दिया। वो घूमती हुई ज़मीन पर जा गिरी। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे ही घर में रहकर ऐसी हरकतें करोगी और मैं आंखों में पट्टी बांधे ये सब देखूंगा? वो ज़ोनिशा पर चिल्लाया। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। माथे की उभरी रगें उसके शदीद गुस्से की साफ गवाही दे रहे थे। तुम जैसी औरतें होती ही ऐसी हो, किसी एक की होकर ना जाने कितनों से दिल लगाती हो। उसे बाजू से पकड़कर उठाते वो अपनी बुलंद आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर ज़ोनिशा को गहरा झटका लगा। उसके अल्फाज उसे बर्बाद करने के लिए काफ़ी थे। मौसलाधार बारिश की वजह से वो दोनों पूरी तरह भीग गए थे। नफरत है मुझे तुम जैसी औरतों से जो खुद की नुमाइश करती है। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसे किसी और के साथ देखकर। खामोश आंसू बहाती वो अपनी ज़ात का तमाशा बनते देख रही थी। तुम्हारा ये नापाक वजूद मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते उसे सड़क पर धक्का देते ही वो मुड़ गया। अचानक धक्का देने की वजह से तेज़ रफ्तार में आती गाड़ी उसे हिट कर गई। ठोकर लगते ही वो सड़क की दूसरी जानिब जा गिरी। चीखने की आवाज़ पर उसने डूबते दिल के साथ मुड़कर पीछे सड़क की जानिब देखा, जहाँ उसका बेजान वजूद खून में लथपथ पड़ा था। ज़ोनिशा! बिजली की गरज से भी तेज चीखता हुआ वो भागकर उसके पास पहुंचा, मगर उसके सर से लगातार बहता खून पूरी सड़क पर फैल गया। लो हो गया बदला पूरा। इंसाफ ही चाहिए था ना उसे। हो गया सब बराबर उसकी बंद होती सांसें उसे मजीद परेशानी में मुब्तला कर गई। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उसे अपनी बाहों में लेते वो उसके चेहरे को थपकने लगा, मगर वो भारी भारी सांसें लेती आंखें मूंद गई। उठो ज़ोनिशा, तुम मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार बनाकर नहीं जा सकती। उसके सर से बहता खून उसके कपड़े खून आलूद कर गया। उसे अपने कसती बाजू में उठाते वो भागता हुआ गाड़ी तक पहुंचा। अस्पताल चलो जल्दी। गाड़ी में बैठते ही वो ड्राइवर से मुखातिब हुआ। उसका सर अपनी गोद में रखते वो उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जानते हैं अब आगे क्या होगा। क्या ज़ोनिशा बच पाएगी या ये इल्ज़ाम अब याजी के सर लग जाएगा उसके खून का? तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और आप किस कंट्री से, किस शहर से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।